बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की आज़ादी ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिली नहीं है अर्ज़ पाक हमें तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। माह आज़ादी है एक जानिब, तो दूसरी जानिब जो है मैं हमारे देखने वाले बल्कि पूरी कौम को जो है हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। अरशद नदीम हमारे जो है कौम का फ़ख्र, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है, बुलंद किया है। आप सबको एक बार फिर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि लोगों ने हाथों में झंडे थामे हुए हैं, बच्चों ने, और हमने अपने अडल्टहुड में, चाइल्डहुड में भी यही एक्टिविटीज़ की हैं। तो दूसरी जानिब वो बाजों वाला कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ गया। तो बाजों के साथ साथ आजकल एक वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है कि जनाब बाजे अगर ख़रीद रहे हैं तो साथ पौधा, बल्कि बाजे नहीं, हमें पौधे ख़रीदने चाहिए। इस सरज़मीन को, इस धरती को इस सूरत में जो है इसके सांस लौटाने चाहिए। तो आज के इस सेगमेंट के, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जनाब आपने जो है वो इस सरज़मीन के बारे में सोचना है, बल्कि ग्रीनरी के बारे में सोचना है और इस धरती को, इसके सांस लौटाने हैं। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। पाकिस्तान के नामवर उलमा कराम में जनाब का शुमार होता है कारी उस्मान साहब। बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। कारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि जनाब तिलावत कुरान पाक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब। रब करीम मज़ीद इस आवाज़ में मज़ीद नफासतें अता फ़रमाएँ, मज़ीद इसको जो है आप निखारते रहें, रिफ़ाइन करते रहें। मुफ्ती साहब आज का इसका इस आयात का इनका मफ़हूम जो है वो फरमा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अरसलान भाई, इन आयात खूबसूरत तलावत के साथ जो दिल को अभी सुकून मिला, जो राहत मिली, इसका मफ़हूम इससे भी बढ़कर राहत देने वाला है माशाअल्लाह। इन आयात में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की थी और वो नसीहत भी ऐसी शानदार है, ऐसी जानदार है कि ज़िंदगी में निखार आ जाता है। इन आयात के मुतल्लिक़ इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक बंदा आया, आकर कहता है जी हज़रत बीमारी है, छूटती नहीं है जान, जाती नहीं है बीमारी। तो उन्होंने यही इलाज बताया जो आयात में आया कि भाई घर जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, कहने लगा हुज़ूर खेत और खलियान वीरान हो गए हैं, अनाज कोई नहीं, उजड़ गई हैं बस्तियाँ। कहने लगे जाओ जाकर कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा आया, हज़रत शादी को इतने साल हो गए, औलाद नहीं है। कहने लगे जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। तो शागिर्दों ने पूछा उस्ताद मोहतरम, बीमारियाँ मुख्तलिफ थी, बीमार मुख्तलिफ थे, इलाज एक ही। उन्होंने कहा यही इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दिया था, जो अभी कारी साहब ने याद तलावत की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हें शिकवा है कि रिज़्क़ में कमी है, औलाद में कमी है, कुव्वत नहीं है, अनाज नहीं है, बागात नहीं है, तो अल्लाह से कसरत के साथ बख्शिश मांगो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो अल्लाह तुम पर बारिशें मूसलाधार नफ़ा बख्श, सलाब वाली नहीं, बर्बादी वाली नहीं, रहमत वाली बारिशें बरसाएगा, जिससे अनाज भी उगेगा, फल भी उगेंगे, बागात भी फलें फूलेंगे और जानवर भी पलेंगे, और अल्लाह तुम्हें औलाद में भी इजाफ़ा देगा और तुम्हारी कुव्वत में भी इजाफ़ा कर देगा। तो ये आय की आयात का खुलासा है कि अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगे, गुनाहों की बख्शिश मांगे, बंद दरवाजे खुलते जाएंगे। अल्लाह का वादा है, तौबा का दरवाज़ा हर वक्त अल्लाह का वादा है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। जो अल्लाह से डर जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लग जाए ना, लोगों पर तबसरे करने की बजाय अपनी ज़ात में डूब जाए कि मैं क्या हूँ, तो अपने रब के सामने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग ले, अल्लाह उसके बंद दरवाजे खोल देता है। रिज़्क़ वहाँ से आता है जहाँ वो सोच भी नहीं सकता है। अल्लाह ताला हमें भी माफ़ियाँ मांगने की अल्लाह ताला हमें जो है हिदायत नसीब फरमाए। हमने वजीफ़ा आज का जानना था, आई थिंक ये इसी आयात में आज का वजीफ़ा भी हो गया। नहीं जी, वजीफ़ा इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है, इसके मिलता जुलता लेकिन है अलग। जी 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 बिल्कुल। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ بندہ دعائیں تو بہت ساری کرتا ہے نا، جی لیکن آپ نے فرمایا اس سے افضل دعا کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اب یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو اللہ سے براہ راست رہنمائی بھی ملتی ہے، سبحان اللہ، تعلیمات بھی ملتی ہیں، اور پھر وہ ہستی آگے اپنی امت کو تعلیمات دیتی ہے۔ جی تو گویا کہ بہت خبردار ہستی نے، بہت جاننے والی ہستی کو اطلاع دی ہے کہ اپنے امتیوں کو یہ بتا دو کہ اس سے افضل دعا کوئی نہیں جی۔ ہم کہتے ہیں بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہم گئے تھے عمرے پر بڑی دعائیں کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا سے جو ہے بھی مختصر سی، 2-3 لفظ ہیں سارے، فرمایا اس سے افضل دعا ہے کوئی نہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ٹوٹل 4-5 لفظ ہیں۔ 4-5 کیا اللہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری بخشش مانگتا ہوں، تو اس سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، تو اس سے سلامتی مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ اگر بندے کو گناہوں کی معافی مل جائے، جی اللہ اس کے پردے ڈال دے، اس کے عیب چھپا لے، دنیا کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ ہے کیا، تو چھپا رہے دنیا میں، جو کچھ کیا ہے اس کا اور اس کے رب کے درمیان ہی ہو، بالکل اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے، جی گناہوں کی معافی دے کے آخرت میں بھی سارے مجمع کے سامنے جی جی سامنے نہ کرے، بلکہ پردے میں کر کے میرے بندے یا کیتا صحیح ہے، کہاں یا اللہ ہو گیا۔ اللہ اپنے بندے کو اتنے پیار سے پوچھے گا کہ وہ خود بتانے لگ جائے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا۔ تو فرشتے اس کا نامہ مال نکال کے دیں گے کہ اللہ اس نے یہ کارروائیاں ڈالی ہیں۔ تو وہ جب اللہ مہربان ہو جائے نا، اللہ نے عافیت دے دی، سلامتی دے دی، کہا اللہ کہے گا بندے میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، دیکھ کسی کو پتہ نہیں چلا، آج بھی تیرے پر پردہ ڈال دوں گا۔ تو پھر وہ خود بولے گا کہ اللہ فلاں بلنڈر تو یہ دکھائی نہیں رہے، یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو جس بندے کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل گئی، عافیت مل گئی، گناہوں کی بخشش مل گئی، معافی مل گئی، گناہوں پر پردہ ڈالا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے افضل دعا پر کیا ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے، اللہ ہمیں بھی سلامتی عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اور گناہوں کی بخشش عطا فرما دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر جو ہے اپنا رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ اور یہاں پر بھٹی صاحب آپ نے وہ راز کی بات کی، جب اللہ کی ذات ہمارے راز رکھنے والی ہے تو ہم جو ہے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے جو ہے وہ راز عیب ہم ٹٹولیں یا اس طرح کا بتاتے پھریں گے۔ تو آپ کو بھی یہاں پہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے اپنا رازداں بنایا ہے تو اس کی پاسداری کریں، وہ امانت ہے۔ بھٹی صاحب شرعی سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تنگ گھر نحوست اور بے برکتی کی علامت ہے؟ جی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں جی، اور فرمایا اربع من الشقاوہ، اور 4 چیزیں جو ان کے مخالف ہیں وہ بدبختی کی علامت بھی ہیں جی۔ وہ جو 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں ان میں پہلی ہے البیت الواسع، کھلا گھر، وسیع گھر، جی، رہنے والوں کے لیے راحت کا سامان ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر گھر اتنا تنگ ہو کہ سونے میں لڑائی ہو رہی ہے، بیٹھنے کے وقت لڑائی ہو رہی ہے، کھانے پینے کے وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں، جگہ پوری نہ ہو، افراد زیادہ ہوں، گھر تنگ ہو، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ اس کو تنگ گھر نصیب ہوا ہے۔ اور کھلا گھر ہو، وسیع گھر ہو، تو اس کو آپ نے خوش بختی کی علامت قرار دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا والجار الصالح، دوسری اگر آپ کو اچھا ہمسایہ، نیک سیرت، کردار والا اور آپ کا خیر خواہ جو آپ کے گھر کی، آپ کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرے۔ اور میں نے ایسا ایک معاشرہ دیکھا کہ جہاں ایک صاحب غیر ملک جا رہے ہیں اور اس کے گھر کا لاک کھلا ہے، گھر میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں اور تالا نہیں لگا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، ادھر چور نہیں ہے؟ کہتا نہیں، ادھر ہمسائے بہت اچھے ہیں۔ میں اگرچہ گھر میں نہیں ہوں، مجھے پرواہ نہیں، میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر برا ہمسایہ جو ٹکٹ کی لگا کے دیکھ رہا ہو کہ آپ کب نکلیں تو کب چھاپا ماریں، جی ایسا ہی ہے، تو وہ بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی۔
اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمرأۃ الصالحہ، اللہ نیک صالح بیوی دے دے، اچھے کردار، اچھی سیرت والی، تو یہ خوش بختی ہے جی، اور اس کے مقابلے میں اگر برے کردار والی بد نصیب عورت ہاتھ لگ گئی ہائے ہائے، جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، بلکہ آپ کی نسل کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہو، تانے کا باعث ہو، شرمندگی کا باعث ہو، تو وہ بد نصیبی ہے۔ مال و آبرو کی بھی حفاظت والا پہلو، وہی نا کہ اگر وہ نیک سیرت ہوگی تو وہ آپ کا مال بھی سنبھالے گی، آپ کا گھر بھی سنبھالے گی، آپ کے بچوں کی بھی تربیت کی گی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گی، آپ کی عزت کی بھی حفاظت کرے گی۔ اور اگر وہ بد کردار ہو تو پھر تو سب کچھ لٹ گیا نا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لٹ گیا۔ اور چوتھی فرمایا والمرکب الحنی، آپ کے پاس آرام دہ سواری ہے، آرام دہ سواری، آپ جدھر جانا چاہتے ہیں گھر سے نکلیں، آرام سے سفر کر کے خیر و عافیت سے گھر آ جائیں، تو اس کی بات کوئی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر سواری ایسی ہو کہ جب گھر سے نکلو تبھی خراب، جب نکلو تبھی خراب، تو یہ بد نصیبی ہے۔ تو یہ واقعی چیز ہے کہ اگر گھر ایسا تنگ تاریک جس میں اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا، افراد کے لیے جگہ پوری نہ ہو، تو اس کو اللہ کے نبی نے بد نصیبی قرار دیا ہے۔ جی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے بعد چھوٹا گھر ہے وہ سمجھے میں بد نصیبی نہیں۔ گھر چھوٹا ہے تو افراد بھی تو 2 ہیں، گھر چھوٹا ہے تو افراد بھی تو 3 ہیں، پورا ہے ان کے لیے، وہ وہی وسیع ہے۔ جی، لیکن ایک گھر ہے جس کے اندر افراد 10-12 ہیں اور کمرہ ایک ہو، تنگ ہے، ہر وقت بارش آ گئی تو بھی مشکل، دھوپ ہے تو بھی مشکل، تو مشکلات ہوں تو پھر اس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ برے گھر اچھا نہیں ہے۔ جی، وگرنہ اگر گھر چھوٹا ہے اور افراد بھی تھوڑے ہوں تو ان کے لیے تو وہی وسیع ہے، وہی برکت ہے۔ تو کئی گھر بھی بھٹی صاحب بڑے بھی ہوں، کشادہ بھی ہوں، تو گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، بد تہذیبی ہو، تو وہ گھر کا ماحول اچھا نہ ہو یا افراد بد کردار ہوں تو اللہ کی طرف سے نحوستیں برس رہی ہوں اس بے پر، دینی والا ایلیمنٹ ہو، پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جی خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمارے گھروں میں جو ہے دین والا ماحول اور اس طرح کا سلسلہ ہو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر، رحمتیں برس رہی ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، بلا شبہ جی، بلا شبہ جی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کون کہاں سے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ بتائیں، آپ خیر خیریت سے ہیں؟ جی جی، بٹی صاحب سے میرا سلام جی، کیا حال ہے بٹی صاحب؟ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادھر گاؤں میں نا عورتیں جاتی ہیں، کنواری بھی، شادی شدہ بھی، میت کو دیکھنے مرد کی، جی، تو محلے میں اکثر ہو جاتی ہے فوجیاں، یعنی کہ جو رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہیں اور قریبی سالہ جو ہوتا ہے ادھر بھی جاتی ہیں، 40-50 سال والی عورتیں تو جاتی ہیں، اس میں کنواری بھی جاتی ہیں اور شادی شدہ بھی۔ جی، ایک تو یہ سوال ہے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جی، دوسری بات ہے کہ غسل جب بندہ غسل کرتا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، نہیں جی، بندہ جو جمعہ پڑھنے سے اچھا، پہلے غسل کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک یہ ہے پلیز 2 سوالوں کا میرا جواب دے دیں آپ۔ جی، بہت شکریہ جی۔ جی بھٹی صاحب فرمائیے جی۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، میت کا منہ دکھا دو جی، جی جی جی، بالکل، تو یہ منہ دیکھنا جس طرح زندگی میں غیر محرم کا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور اگر خواتین ہیں تو وہ مرد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح زندگی میں پردہ تھا ایسے ہی اب بھی ہے۔ تو ان مسائل میں ہمارے ہاں یہ جو رواج بن گیا نا، یہ غلط رواج ہے کہ خواتین عام حالات میں اگر وہ زندہ ہوتا تو منہ چھپا کے پھرتی ہیں، مر گیا تو منہ دکھا دو، کیوں بھائی کیا ہوا ہے اب؟ تو اس لیے اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سوال بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ غسل کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جو مسنون غسل ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے تھے، بالکل ویسا ہی وضو جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ استنجا کر لیتے تھے، جی، پھر مکمل وضو، اور پھر آپ نے سر پہ پانی ڈال کے سر کو ملتے تھے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لیتے۔ تو اس طرح یہ غسل بھی ہو گیا ہے، وضو بھی ہو گیا، اب آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اب صابن لگانے کا رواج ہے، تو صابن لگائیں گے، اگر سطر پر ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، تو غسل کرنے کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور اگر آپ نے استنجا وغیرہ پہلے کر لیا تھا، سطر کو ہاتھ نہیں لگایا غسل کے دوران، تو پھر آپ نے جو وضو کیا تھا پہلے وہی وضو قائم ہے، اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بھٹی صاحب، میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا غسل لینا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وضو کر لے اگر اس کا ٹوٹ گیا ہے، جی، میت کو استنجا وغیرہ کرایا ہے، سطر کو ہاتھ لگایا ہے تو وضو کر لے،
ठीक है। और गुस्ल करना अगर उसको ऊपर छींटे पड़े हैं या वो समझता है कि पसीना गर्मी का मौसम है, पसीना वगैरह आया है तो कर ले तो अच्छा है, ना करे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वुज़ू तो बहरहाल करेगा नमाज़ पढ़ने से पहले। जी जी ठीक है जी। तो जनाब यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।